बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे YouTube चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। इमरान खान साहब ने जी लाहौर में हॉकी स्टेडियम के अंदर जो जलसा किया, इस जलसे में उन्होंने बड़े बड़े बयानात दिए, बड़ी बड़ी बातें की। बिल्कुल वही बयानात जब वो इक़्तिदार में हुआ करते थे और कहा करते थे कि जी 350 डैम, 1 अरब दरख्त, 50 लाख घर, 1 करोड़ नौकरियाँ, मतलब इस किस्म के वो बयानात दिया करते थे, सियासी बयानात। तो अब जब वो इक़्तिदार से फारिग हो चुके हैं तो अब उनको कौम की अखलाकियात भी याद आ चुकी हैं, कौम को अखलाकियात का भाषण देना भी याद आ चुका है। उसके बाद उनको कौम के साथ होने वाली ज़्यादती भी याद आ चुकी है, आवाम के वोट की इज्जत भी याद आ चुकी है, इदारों के न्यूट्रल ना होने का वो शिकवा भी करते हैं, इदारों के जो है वो इदारों की सियासी मुदाखलत का भी वो शिकवा करते हैं। मतलब इस किस्म की वो बातें कह रहे हैं कि अब वो इक़्तिदार से फारिग क्या हुए, उन्होंने सारा इल्ज़ाम जो है वो इदारों के ऊपर डाल दिया। इदारों की करैक्टर असैसिनेशन करते हुए उन्होंने ये सारी बातें कह डाली और ये भी कहा कि जी जो बड़ी इंपॉर्टेंट किस्म की जो कुछ बातें की, जिसमें कुछ पॉइंट्स के अंदर, अब मैं जिन पॉइंट्स को डिस्कस करने जा रहा हूँ उन पॉइंट्स के ऊपर बात करने जा रहा हूँ आपसे। ये भी कहा कि हमें जी अमेरिका की ग़ुलामी कबूल नहीं है, अमेरिका के साथ दोस्ती ज़रूर हो सकती है लेकिन अमेरिका के ग़ुलाम नहीं रह सकते, अमेरिका के साथ हाथ ज़रूर मिला सकता हूँ लेकिन अमेरिका की ग़ुलामी बर्दाश्त नहीं कर सकता। सर जी इन्हां दी जिहड़ी है ना ज़हनीत, उनका आलम है कि इमरान खान साहब बेवकूफ़ किसको बना रहे हैं। मैं हैरान हूँ कि ये क्या बातें कर रहे हैं। ये अमेरिका की ग़ुलामी की बात करते हैं, अमेरिका से दोस्ती होने की बात करते हैं और कहते हैं कि जी अमेरिका की ग़ुलामी बर्दाश्त नहीं करूँगा। ये जो मौसूफ है ना, इनकी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर है हुकूमत, और खैबर पख्तूनख्वा में इनके वज़ीर आला महमूद खान साहब और इन्हीं के जो है वो वज़ीर, जो खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीर आला है महमूद खान साहब, उन्हीं की काबीना के वज़ीर तैमूर सलीम झगड़ा साहब जो हैं वो जी अमरीकी सफ़ीर से मिलते हैं, सरेआम मिलते हैं, कोई छुपी हुई बात नहीं है, उसमें मिलते हैं, वो मुलाकातें करते हैं। हुण पता नहीं किहड़े मुंह तो इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जी मैं अमेरिका की ग़ुलामी बर्दाश्त नहीं करांगा। एक जगह पे कहते हैं कि जी अमेरिका ने मुझे रजीम के तहत निकलवाया, इम्पोर्टेड हुक्मरानों के साथ मिलकर, पाकिस्तान में न्यूट्रल्स मिले हुए थे, सब ने जो है वो मिलकर मुझे इक़्तिदार से निकाला, मेरे खिलाफ साजिश हुई, मुझे इक़्तिदार से निकाला गया, मेरे खिलाफ ये जो प्रोपेगेंडा किया गया इसमें पाकिस्तान की जी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट इन्वॉल्व है। मतलब इस किस्म की वो बातें कर रहे हैं जो बिल्कुल बेतुकी बातें हैं। और फिर दूसरी जानिब अमरीकी नुमाइंदों से मिलते हैं, अमरीकी नुमाइंदों के फ़ोन अटेंड करते हैं, और बड़ी जो है ना वो बड़ी मज़ाक़ खेज़ बात है कि इमरान खान साहब जिस अमेरिका को ताना दे रहे हैं, उसी अमेरिका के नुमाइंदे, उसी अमेरिका के सफ़ीर चौधरी परवेज़ इलाही साहब से भी मुलाकात करते हैं, उसी अमेरिका के सफ़ीर, उसी अमेरिका के नुमाइंदे जो हैं वो महमूद खान साहब से भी मिलते हैं, तैमूर सलीम झगड़ा साहब से भी मिलते हैं। खैबर पख्तूनख्वा दी अद्धी काबीना जिहड़ी हैगी है वो अमरीकी सफ़ीर नाल जाके मिलती है, अमरीकी सफ़ीर खैबर पख्तूनख्वा आंदा है। मतलब यार आप किस किस्म की बातें कर रहे हैं, आप किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं कि जी आपके खिलाफ अमेरिका की साजिश हुई। और फिर पाकिस्तान की अदालत उज़्मा, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट, पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत जो ये कह चुकी है कि कोई साजिश नहीं हुई, कोई बैरूनी साजिश नहीं हुई, कोई साजिश के सबूत नहीं मिले, जबकि ये भी कह चुके हैं वो कि जो सिक्योरिटी मिनट्स की बात हुई थी उसको अदालत में नहीं दिखाया गया। कौमी सलामती की इन कैमरा ब्रीफिंग इजलास के अंदर जब ये मामला ज़ेर बहस आए तो इमरान खान साहब क्यों नहीं पेश हुए? कौमी सलामती कमेटी में जब ये मामला ज़ेर बहस आया तो इमरान खान साहब ने उस वक्त शिकवा क्यों नहीं किया? कौमी सलामती कमेटी में जब मुल्क की सालमियत से मुतल्लिक अमूर ज़ेर बहस आए तब इमरान खान साहब ने यह मामला क्यों नहीं उठाया? ये बातें हो रही हैं। ये काम आदमी तो करेगा सवाल कि तुसी पता नहीं केड़ी अमरीकी साजिश की गल करते पे हो। फिर जी कौम को इखलाकियात का दर्स भी इमरान खान साहब दे रहे हैं और कहते हैं कि जी इस मुल्क में इंसाफ भी हो, रियासत मदीना भी बनाना चाहता था, मेरे दौर में इंसाफ भी हुआ, मेरे दौर में बराबरी की सतह पर इंसाफ हुआ। आपको पता है कि रियासत मदीना क्या है? रियासत मदीना के बुनियादी असूलों का, उसके प्रिंसिपल्स का आपको पता है कि उसके बुनियादी असूल क्या थे? रियासत मदीना में हर शहरी को बराबरी की सतह पर हकूक दिए जाते थे, बराबरी की सतह पर इंसाफ फराहम किया जाता था, किसी के साथ नारवा सलूक नहीं होता था। आज वो पता नहीं किस मुंह से रियासत मदीना की बात कर रहे हैं। अपने दौर में, अपने दौर को अगर वो रियासत मदीना के साथ इसको नथी करते हैं तो ये एक बड़ा संगीन जुर्म है।
اپنے دور میں تو عمران خان صاحب نے اپنے دور میں ہونے والا جو احتساب تھا بڑا سلیکٹو قسم کا احتساب کیا. اس وقت کی جو اپوزیشن ہے، اس وقت کی جو اپوزیشن جو اب حکومت میں بیٹھے ہیں لوگ، ان کا جس قسم کا احتساب ہوا سب کے سامنے ہے. شاہد کاکان کو کیسے جیل میں ڈالا گیا، مفتاح اسماعیل کو کیسے جیل میں ڈالا گیا، خواجہ سعد رفیق کو، احسن اقبال کو، اس کے بعد وہ جو ہیں حنیف عباسی، قمر الاسلام صاحب، اس قسم کے جو لوگ تھے، خورشید شاہ زرداری، فریال تالپور، حمزہ شہباز، نواز شریف، شہباز شریف، مریم، کس کو نہیں چھوڑا آپ نے؟ تو اپنے دور میں ہونے والے احتساب کو آپ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے اپنے دور میں بڑا اچھا احتسابی نظام لے کر آئے، ہم اپنے دور میں بڑا اچھا کام کیا، ہم نے اپنے دور میں بڑے اچھے ڈیولپمنٹ کام کیے. کون سا ڈیولپمنٹ کام کیا جی؟ سانوں بھی دسو. اپنے دور کو احتسابی، اپنے دور کو ریاست مدینہ کے بنیادی اصولوں کے ساتھ جوڑنا ایک سنگین غداری ہے. اور یہ جو عمران خان صاحب ہیں، یہ اگر سمجھتے ہیں کہ میرے دور میں یہ سارا کچھ جو ہو رہا تھا بالکل ٹھیک ہو رہا تھا، اور اس وقت کی جو حکومت تھی اس کے دور میں جو ہوتا تھا وہ غلط ہوتا تھا، اور اس سے پہلے کی جو حکومتیں تھیں ان کے دور میں جو ہوتا تھا، ان کے ادوار میں جو ہوتا تھا غلط ہوتا تھا، تو سر آپ نے اس ملک میں سلیکٹو احتساب کی بنیاد رکھی. آج جو کتنے گئے نے پاجی اور جڑے چیئرمین جوید اقبال گئے نے، وہ کتنے گئے نے؟ آج اسے پوچھیں نا، اس شخص سے، اس کو تو اپوائنٹ انہوں نے کیا تھا نا، شاہد کاکان عباسی نے اور خورشید شاہ نے. جب شاہد کاکان عباسی صاحب وزیر اعظم بنے تو اس کے بعد جی ان کی اپوائنٹمنٹ کو عمل میں لایا گیا، ان کی تعیناتی ہوئی. تو اج انہوں نے باؤ اپنے نال تے انہوں کو پوچھو کہ تسی کتھے سو اس ٹائم. تو آپ کے دور میں جو سر احتساب ہوا اس میں جوید اقبال ایک مرکزی کردار تھے. آپ نے ان کی ویڈیوز بنا کے ان کو بلیک میل کیا، ان کو تھریٹ کرتے رہے، آپ لوگ اپنے مقاصد کے لیے ان کو استعمال کیا، ان کے خلاف استعمال کیا، سلیکٹو قسم کا احتساب کروایا. اس اکاؤنٹیبلٹی کے اوپر مجھ سمیت پتہ نہیں کتنے پاکستانی جو ہیں وہ لعنت بھیجتے رہے کہ یہ احتساب ہو رہا تھا. کیا خسرو بختیار کو پکڑا؟ کیا زبیدہ جلال کو پکڑا؟ کیا عامر کیانی کو پکڑا؟ کیا مخدوم ہاشم جوان بخت کو پکڑا؟ کتنے لوگ تھے؟ کیا غلام سرور کو پکڑا؟ وہ جو راولپنڈی رنگ روڈ سکینڈل آیا تھا جس میں زلفی بخاری، غلام سرور، اس کے بعد میاں محمد سومرو، کسی ایک کا احتساب ہوا؟ عمران خان صاحب کے دور میں کسی ایک وزیر کا بھی احتساب ہوا؟ کسی کو بھی نہیں پکڑا. تسی پتہ نہیں کیڑے احتسابی نظام دی گل کر دیو. تسی کہندے ہو کہ جی میرے دور چ جی او جی ماشاءاللہ سبحان اللہ میرے دور چ جی تے ریاست مدینہ قائم ہوئی تے میں تے بڑا اچھا کام کیتا، میں تے اپنے دور چ نیکی دا کام کیتا، میں اپنے دور چ نیکیاں کمائیاں تے باقی جڑے ہگے سن وہ برائیاں کما کے گئے نے. مطلب آپ اپنی بات کریں تو آپ کہیں گے جی میں ٹھیک ہوں، دوسرے کی بات ہے تو تسی کو وہ جی کہ وہ غلط ہے گا، جھوٹا ہے گا. مطلب یار یہ کس قسم کی باتیں کرتے رہے ہیں؟ اپنے دور میں وہ احتسابی نظام کے اوپر بڑی تعریف کر رہے ہیں. تو پھر جی کہتے ہیں نواز شریف چور، زرداری چور، فضل الرحمان چور، اسفند یار ولی چور، محمود خان اچکزئی چور، شہباز شریف چور، اے سارے چور ہے نے، انہاں دیاں اولاداں چور ہے نے، تے میں بڑا حاجی نمازی پرہیزی تے میری اولاد بڑی چنگی ہے. یہ کہاں پہ لکھا ہوگا؟ یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ جی آپ بڑے اچھے ہیں اور آپ نے بڑے اچھے کام کیے؟ اگر یہ چور تھے تو سر آپ کے دور میں ہی عدالت میں جوڈیشل ایکٹیویزم کا نام رہا. جب ثاقب نثار صاحب چیف جسٹس آف پاکستان بنے تو اس وقت سب سے زیادہ جوڈیشل ایکٹیویزم عروج پر رہی. جتنے سیاسی لیڈران کے میں نے نام لیے ابھی تھوڑی دیر پہلے جو اس وقت اپوزیشن میں تھے، ان سب کے خلاف کیسز چلے. کیا نکالا جی آپ نے؟ کہ کون سا گند نکال کے آپ نے قوم کے سامنے رکھا؟ کون سے آپ نے وہ پیسوں کی ریکوری کروا کے قوم کے سامنے اس کو حقیقت کے طور پہ بیان کیا؟ کیا کوئی 1 روپے کی بھی ریکوری کروائی آپ نے؟ جڑے نیب نو تسی اس کمے لایا ہویا سی، اس نیب دے چیئرمین کو پوچھ لو کہ جی تسی کی کیتا ہے، تہاڈی کی کارکردگی، اوورال آپ کی پرفارمنس کیا ہے؟ تو آج آپ کو پتہ چل جائے گا. خود سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج جسٹس شیخ عظمت سعید نے کہا کہ یہ جو نیب ہے اس کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے. شیخ عظمت سعید صاحب میری پھوپھی دے بیٹے تے نہیں ہے گے اور میرے رشتہ دار تے نہیں ہے گے. انہوں نے جو باتیں کی ہیں یہ بالکل ٹھیک تھیں، درست تھیں، بجا تھیں. اس کے اوپر عمل کیوں نہیں کیا گیا؟ عمران خان صاحب آپ نے اپنے دور میں جو گند پھیلایا، آج اس گند کے اوپر آپ مٹی ڈالنے کی ناکام کوشش جو کر رہے ہیں، یہ گند سے مٹی نہیں جھاڑ سکتے. آپ اس گند کے اوپر آپ مٹی ڈال کے اس معاملے کو نہیں دبا سکتے. یہ نہیں ہو سکتا کہ جی او چور ہے گئے تو تسی صادق و امین ہے گئے ہو. تسی کیتا کی ہے؟ آپ نے اپنے دور میں کیا گیا؟
ਜੋ ਆਪਕੋ ਸਾਦਿਕ ਔਰ ਅਮੀਨ ਕਹਾ ਜਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਜੱਜ ਹੈ वो साकिब निसार जिन्हें उन्होंने सादिक और अमीन करार दिता, वो जो माशाल्लाह से खैर से हमारे जज थे साकिब निसार साहब, उन्होंने जी इनको सादिक और अमीन करार दिया और इनके बनी गाला के घर को रेगुलराइज करवाने को हुक्म जारी किया। मतलब इन्नी ताबेदारी मैं कहना कि कभी किसी ने अपने माँ प्यो की नहीं की जिन्नी साकिब निसार साहब ने इमरान खान साहब की की है। और इतने ताबेदार थे वो कि जी इमरान खान साहब सादिक और अमीन है। अच्छा, इमरान खान साहब के ऊपर ये साबित हो चुका है कि बनी गाला का उनका एनओसी जाली है। ये साबित हो चुका कि जी उन्होंने झूठ बोला, अदालत में झूठा बयान हल्फी दिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जो हुआ, अगर अभी भी कोई इनको कहता है कि जी वो सादिक और अमीन है तो मेरी समझो बाहर है, बंदा पागल है गया, या तो उन्होंने अपना दिमागी तवाजुन ठीक करवाना चाहिए किसी डॉक्टर को जाकर, किसी साइकेट्रिस्ट को जाकर, या वो अपने दिमाग का इलाज करवाए, या वो सबसे पहले जाकर खुद इस बात का जो है वो खुद इस बात की तहकीकात करवाए कि वो किस रेफरेंस से इमरान खान साहब ने सादिक और अमीन डिक्लेयर कर रहे हैं, जिनको पाकिस्तान की अदालत उज़्मा ने सादिक और अमीन करार दिया। ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला आया। वो फैसला ये था कि जी इमरान खान साहब ने ममनुआ फंडिंग ली है, इसराइल से ली है, भारत से ली है, कनाडा से ली है, मुत्तहदा अरब इमारात से ली है। उसके बाद ये जो है वो दीगर ममालिक से जी वो फंडिंग लेते रहे हैं, फंड रेजिंग होती रही है उनको। वो अगो कहते हैं कि जी मैं कोई गलत काम किया ही नहीं, मैं तो कुछ नहीं किया। अच्छा, फिर ये उनको जी चोर कहते हैं, उनको कहते हैं कि जी उन्होंने जड़ा ना इमरान खान साहब बड़े जड़े मासूम बनने की कोशिश कर रहे हैं। हुण कहते हैं कि जी 40 साल 30 साल हुकूमत करते रहे हैं। पहले तो सर आप इस बात को ज़रा थोड़ा अपना जो है ना ये जो आप गलत बात कर रहे हैं उसको पहले आप दुरुस्त कर लें, इसकी पहले दुरुस्तगी कर लें। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਰੱਟ ਲਾਈਏ कि जी उन्होंने 30-40 साल हुकूमत की थी और 30 साल आ गए 40 साल, तो सर इतने साल किसी ने पाकिस्तान में हुकूमत नहीं की, ना नून लीग ने की है ना पीपल्स पार्टी ने की है। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ना 30-40 साल, ਇਹ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਸਾਲ ਜ਼ਰਾ ਕੱਢੋ। 32 साल इस मुल्क 'ਚ ਜਰਨੈਲਾਂ ने हुकूमत की है। याहिया खान, अयूब खान, ज़ियाउल हक, परवेज़ मुशर्रफ। अयूब खान साहब जो हैं जी उन्होंने 11 साल की, ज़ियाउल हक साहब ने 10 साल की, याहिया खान साहब ने 2 साल की, और मुशर्रफ साहब ने 9 साल इस मुल्क पर राज किया। क्या काम किया? कोई मुल्क में अच्छा, कोई ढंग का, कोई स्वाद का काम किया जिसके ऊपर आज तारीफ की जाए? चले कोई नहीं करता, मैं ही कर देता। अगर कोई अच्छा काम किया होता तो बताया जाए ना, केड़ा कोई अच्छा काम किया उन्होंने, केड़ा कोई नेकी का फल जो उन्होंने कमा लिया। कोई अच्छा काम किया, कोई डेवलपमेंट काम किया, कोई मुल्क की तरक्की के लिए काम किया, बजाय इसके कि मुल्क में डेमोक्रेसी को मजबूत करते, मुल्क में डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करते, उन्होंने डेमोक्रेसी को फड़ के उन्होंने जड़ा ना गंदे नाले च सुट दिता। उन्होंने कहा बाहर जे जाए मुल्क की जमहूरियत, असी आने बहने आगे हुकूमत करने। वही काम हुआ। कौन सा अच्छा काम किया सर? फिर ये जो माशाल्लाह से ये अयूब खान साहब थे जी, इनका रिकॉर्ड इतना अच्छा था, जिनकी इमरान खान साहब ने बात इसलिए नहीं करनी क्योंकि उस वक्त जब वो हुकूमतें गिराते थे, वो जब मार्शल लॉ लगाते थे, तब वो बहुत अच्छे लोग थे, तब वो इमरान खान साहब के मुखालफों को रगड़े लगाते होते थे। तो मादरे मिल्लत कायद आज़म बानिए पाकिस्तान कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की हमशीरा, बानिए पाकिस्तान कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की हमशीरा मोहतरमा फातिमा जिन्ना जो मादरे मिल्लत हैं, उनको जी पकड़ के अयूब खान ने सड़कों पर घसीटने का हुक्म जारी कर दिया। ए भी छोड़ो, जड़ा मुल्क दी कोई चंगी, कोई मुल्क दे वास्ते कोई चंगा सोचदा ना, उन्होंने फड़ के मिंटा च जेल पा देंदे ने, उन्होंने मिंटा च सजा सुना दी, उन्होंने मिंटा च जड़ा फारग कर दिता। इसको भी छोड़ें, ज़ियाउल हक साहब जी 10 साल इस मुल्क पर हुकूमत करके गए, 10 साल उन्होंने इस मुल्क के ऊपर राज किया। इन 10 सालों में से कोई आप एक ऐसा दिन बता दें कि जिसमें उन्होंने मुल्क की जमहूरियत की बात की हो। वो 90 दिन के लिए आए थे, वो 10 साल बैठे रहे, चले गए, ठीक है। याहिया खान साहब जी 2 साल इस मुल्क में एंजॉय करके गए। मुशर्रफ साहब जी 1999 का वाक़या आप सबको याद होगा कि 12 अक्टूबर 1999 को क्या हुआ था। नवाज शरीफ की 2/3 अक्सरियत से मुंतखब जमहूरी हुकूमत का तख्ता उल्टा दिया। परवेज़ मुशर्रफ साहब को पता लगा कि जी नवाज शरीफ जड़ा मैनू अखां कढ़दा और नवाज शरीफ मेरी हाँ च हाँ नहीं मिलांदा, तो उन्होंने पढ़ के जड़ा ना फारग कर दियो। ये तो हो रहा था इस मुल्क में। अब ये जो 32 साल है, इसका जवाब अगर फौज ने नहीं देना तो इमरान खान साहब तुसी दे दियो। तुसी बड़े चंगे हो, तुसी बड़े सादिक और अमीन हो, तुसी बड़े हाजी हो, तुसी बड़े नमाजी हो, तुसी बड़े परहेजी हो, तुहाडी औलाद बड़ी चंगी है, नमाजी हाजी परहेजी हैगी है।
اور باہر ان کے بچوں کو بیٹھ کے تانا دیتے ہیں کہ جی وہ سلمان شہباز دی تے اونا دی مریم دی وہ کہندے سن جی کہ پراپرٹی کوئی نہیں ہے گی. اور پھر وہ مریم نواز صاحبہ کا وہ کلپ چلوایا جس میں انہوں نے دکھایا کہ جی مریم نواز صاحبہ ثنا بچا صاحبہ کو جو انٹرویو دے رہی ہیں میری پاکستان میں تو کیا لندن میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے. پھر سلمان شہباز صاحب کا وہ کلپ چلوایا 2012 کا جس میں سلمان شہباز صاحب کیپٹل ٹاک حامد میر صاحب کو وہ بتا رہے ہیں کہ جی ہماری جو پراپرٹیز ہیں اس سے متعلق وہ بتا رہے ہیں اپنے ایسٹس اپنے اثاثوں کے بارے میں بتا رہے ہیں. تو یہ عمران خان صاحب کی جو ہے نا منافقت اور دوہرا معیار کہ جب اپنی باری آئے تھے جی اپنی باری آئی تھے کو گر ہو پیا اور وہ پنجابی دی مثال ہے نا کہ اپنی باری آئی تھے کو گر ہو پیا وہ والا حال ہے عمران خان صاحب کا کہ جب اپنی باری آئی تو کوئی حساب کتاب نہ لگے. ٹھیک ہے عدالتاں میری مرضی دیاں جج میری مرضی دے اسٹیبلشمنٹ میری مرضی دی جمہوریت میری مرضی دی اس تو بعد لوگ قوم میری مرضی دی. ٹھیک ہے قانون سازیاں میری مرضی دیاں فیصلے میری مرضی دے آرمی چیف میری مرضی نہ لگے ڈی جی آئی ایس آئی میری مرضی نہ لگے تو سارا کچھ تو سر آپ اپنی مرضی سے کرنا چاہتے ہیں اس ملک میں. پھر ان کے بچوں کو چور اور تواڈے بچے بڑے صادق اور امین ہے تواڈے بچے بھی باہر بیٹھے نے کس منہ تو تسی قوم نو اخلاقیات دے بھاشن دے رہے ہو کس منہ سے آپ کہتے ہیں کہ جی قوم جو ہے وہ اس کو اخلاقیات کے بھاشن دوں تہاڈی اولاد تے باہر بیٹھی ہوئی ہے اتنے سالاں تو باہر بیٹھی تسی تے نہیں اج تک کیا کہ نہیں یار پاکستان آ کے میری اولاد بھی وہی یونیورسٹیاں چ پڑھے جتھے عام بچہ پڑھدا ہے غریب دا پتر پڑھدا ہے غریب دی کڑی پڑھدی ہے. یہ نہیں کہا کہ نہیں یار اسی کالج میں میرا بھی بچہ پڑھے اسی کالج میں جہاں پر ایک عام غریب کی بچی پڑھتی ہے وہاں پر میری بھی بچی پڑھے میری بھی اولاداں پڑھن اے تے نہیں کیا کدی تسی اپنی واری آئی تے کو گرو ہو پیا. ٹھیک ہے اب یہ جو ہے نا حکومت کو جی فارغ کرنے تک حقیقی آزادی کی جدوجہد جاری رہے گی. حکومت کو فارغ کرنے تک حقیقی آزادی کی جدوجہد جاری رہے گی. سر یہ جدوجہد یہ جو آپ 22 سالہ جدوجہد اور یہ جو سٹرگل قوم کو گنواتے ہیں ٹو بی ویری آنسٹ آپ کی جو 22 سالہ جدوجہد ہے وہ صرف یہ ہے کہ آپ اداروں کی گود میں بیٹھ کے منہ میں فیڈر ڈال کے اس کے بعد منہ میں لالی پاپ ڈال کے آپ یہی سوچتے رہے کہ جی آپ کو شننے کاکے کے طور پہ ٹریٹ کیا جائے گا آپ کو لایا جائے گا آپ کو خوش آمدی کے ذریعے آپ کو لایا جائے گا تسی بڑے تابع دار ہو تسی بڑے اوبیڈینٹ ہو تے جی تواڈے ورگا پاکستان چ کوئی لیڈر نہیں آیا لوکی پٹوں نو بول جان گے. سر یہ بیوقوفوں والی باتیں ہیں یہ آپ کا جو مائنڈ سیٹ ہے ابھی بھی وہ بچگان ہے. ٹو بی ویری آنسٹ اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو ابھی بھی آپ کا جو ذہن ہے وہ بچگان ہے. وہ اس لیے کیونکہ آپ جو سمجھتے ہیں کہ جی حقیقی آزادی دی جدوجہد میں جی 20 اگست دی ڈیڈ لائن دے دیتی الیکشناں دی تے جے 20 اگست نو ڈیڈ لائن پوری نہ ہوئی الیکشن نہ ہوئے تے اس تو بعد جی انہاں نو میں چلن نہیں دینا. آپ بیوقوف کس کو بنا رہے ہیں آپ بیوقوف کس کو بنا رہے ہیں. آپ حکومت میں بیٹھے ہیں تو لوگ واہ واہ کریں آپ حکومت میں بیٹھے ہیں تو لوگ تعریف کریں وہ حکومت میں بیٹھے تو لوگ تھو تھو کریں وہ لوگ بیٹھے ہیں حکومت میں تو وہ جی لوگ تھو تھو کریں. مطلب اپنی واری جڑا ہے او تعریف کیتی جائے تے جدوں او آن تے اودوں جی تھو تھو کیتی جائے. تو یہ نہیں ہو سکتا. یہ عمران خان صاحب جو ہے نا یہ جو انہوں نے 20 اگست کی ڈیڈ لائن دی تھی یہ اس لیے دی تھی سر اس لیے دی تھی کہ انہوں نے پتہ ہے کھڈے لین لگ گئے نے انہوں نے پتہ انہاں دے ہاتھ کچھ نہیں آنا اے فارغ نے ٹوٹلی طور پہ ختم شدہ ہیں ان کے ہاتھ کچھ نہیں آنا. یہ 20 اگست کی جو انہوں نے ڈیڈ لائن دی تھی یہ ایک ڈراوا تھا حکومت کو کہ جی تسی الیکشن کراؤ. یہ جن کو لانا چاہتے ہیں نا یہ جن کو لا کر یہ چاہتے ہیں کہ جی اس ہاتھ سے میری مدد ہو جائے انہاں دی غلط فہمی ہے انہاں دی پولے گی ہے کہ یہ بیوقوف بنا دیں گے قوم کو اور بٹھا کے قوم کو اخلاقیات کے بھاشن دیں گے. اس طرح نہیں ہو سکتا. پھر اگلی بات جو ہے اب کہتے ہیں کہ جی ہمارے دور میں کسی پہ تشدد نہیں ہوا 25 مئی کو ہمارے کارکنان کے اوپر تشدد ہوا اور شہباز گل جو ہے اس کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیا گیا بے گناہ ہے وہ. اور شہباز گل کا جو ڈرائیور ہے اس کی بیوی کو اس کی بیٹی کو گرفتار کیا گیا. سب تو پہلے خان صاحب ذرا تسی نا اپنی جڑی ہسٹری ہے انہوں ذرا تھوڑا جہا درست کر لو. شہباز گل کے ڈرائیور کی بیٹی کو کسی بھی صورت گرفتار نہیں کیا گیا اس کو پکڑا ہی نہیں گیا اس کی بیوی کو ضرور پکڑا گیا. اور مریم نواز صاحبہ نے رانا ثناء اللہ صاحب کو خود رابطہ کر کے کہا کہ اس کو چھوڑ دیا جائے یہ بے گناہ ہے یہ بے قصور ہے ہمارا ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ہاں جنہیں داراں نو گالاں کڈیاں نے انہوں تسی جیل چ پایا بالکل ٹھیک پایا
ادارے کسی کے باپ کی جاگیر تو ہے نہیں کہ جس کا دل کرے منہ اٹھا کے منہ چک کے کہے کہ جی اے کتا بلا اندیاں گالاں کڈے کسی نو. اداروں کی کوئی رسپیکٹ ہے, اداروں کی کوئی ڈگنیٹی ہے, اداروں کا کوئی اعتماد ہے, اداروں کا کوئی وقار ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ تسی ادارہ نو پھڑ کے جیڑا تسی گالاں کڈنیاں شروع کر دو اور پھر جی ہمارے دور میں کسی پہ تشدد نہیں ہوا. سبحان اللہ جی, ماشاءاللہ, صدقے جاؤں سارا, آپ نے تو ماشاءاللہ بات اتنی اچھی کر دی ہے کہ گل ہی مکا دیتی, گل ہی مک گئی مختاریہ. آپ کے دور میں ٹی ایل پی کے اوپر بدترین تشدد ہوا. علامہ خادم حسین رضوی صاحب جب اس دنیا میں حیات تھے, اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے, تحریک لبیک پاکستان کے سربراہ علامہ خادم حسین رضوی جب انہوں نے سڑکوں پر نکلنے کا اعلان کیا, اس وقت پیر افضل قادری بھی تھے. ادو تہاڈی حکومت نے سر معاہدہ کیتا, آپ کی حکومت نے معاہدہ کیا, ٹھیک ہے, اور ریاست کو بڑے سنگین قسم کے درپیش قسم کے چیلنجز اس وقت لاحق تھے, اس میں کوئی جو ہے اس بات کو نہیں جھٹلا سکتا. تب آپ نے ان کے کارکنوں کے اوپر ڈنڈے برسائے. پھر یہ کوئی زیادہ پرانی بات نہیں ہے, یہ کوئی زیادہ پرانی بات نہیں کر رہا. جب علامہ سعد حسین رضوی صاحب کو گرفتار کیا گیا, جب وہ جنازہ پڑھا رہے تھے, رحیم سٹور کے جو مالک ہیں اقبال ٹاؤن میں جن کا رحیم سٹور ہے, ان کے جو مالک ہیں میاں اختر صاحب, جب وہ ان کا جنازہ پڑھا رہے تھے تو اس جنازے کے پڑھانے کے بعد جب وہ جنازہ ادا کیا گیا تو فوری بعد جی ان کو ہتکڑیاں لگا کے جی پھڑ کے لے گئے کہ جی وکھرا انہوں نے مطالبہ کر دیتا ہے فرانسیسی سفیر نو کڈو ملکوں باہر, ملک تو در بدر کرو, انہوں نے پھڑو, ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے گی. آپ جیسی گھٹیا اور گندی سوچ کسی عام شخص کی نہیں ہو سکتی سر. آپ نے حکومت میں بیٹھ کے دین اسلام کو ٹارگٹ کیا, آپ نے حکومت میں بیٹھ کے اس ملک کے اسلام کو نہ صرف ٹارگٹ کیا بلکہ دین اسلام سے لگاؤ رکھنے والے ہر اس شخص کا دل جو ہے وہ دکھایا, ہر اس شخص کے دل کو, اس کے جذبات کو ٹھیس پہنچائی جس نے اس ملک میں دین اسلام کی بات کی, جس نے اس ملک میں امت مسلمہ کی بات کی, جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات اور ان کے فرمان کے مطابق زندگی بسر کرنے کی بات کی. آپ نے اس ہر مسلمان کے, اس کے مذہب کو, اس کے جو ہے وہ دین کو نقصان پہنچایا. آپ کس منہ سے بات کرتے ہیں؟ پھر تسی کی کیتا؟ پھر تسی علامہ خادم حسین رضوی نو پڑھ کے تسی انہوں جیل چ پا دیتا. لوگ نکلے, پروٹیسٹ کے لیے نکلے, اپنے رائٹس کے لیے نکلے, حقوق کے لیے نکلے, ملک میں دین اسلام کی خدمت کے لیے نکلے. اور مسجد رحمت للعالمین چوک جو یتیم خانہ لاہور میں ہے, وہ جو ان کا مرکزی دفتر ہے تحریک لبیک پاکستان کا, وہاں پر اندھا دھند گولیاں چلوائی گئیں پولیس کے ذریعے. یہ ریاستی دہشت گردی تھی, یہ وہ ریاستی دہشت گردی تھی کہ آپ نے پولیس کو پولیٹیکلی استعمال کیا. اس کو پولیٹیکلی استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ اس سے تحریک لبیک کے کارکنوں کے اوپر گولیاں برسائی گئیں. اتنے دن تک یہ سارا کچھ چلتا رہا. 7-8 دن تک پاکستان میں ریاست کے رٹ کو چیلنج کیا جاتا رہا, کوئی جو ہے وہ ادارہ حرکت میں نہیں آیا. تسی کیا کہ جی نہیں ٹھیک ہے جی پولیس تو لگی ہوئی ہے, اپنی ڈیوٹی کر رہی ہے. اور اس وقت کے وزیر داخلہ کون تھے؟ شیخ رشید صاحب. شیخ رشید صاحب تھے نا. آج ان کا کوئی بیان اٹھا کے دکھا دیں آپ کہ انہوں نے کوئی مذمت کی ہو, اونچ تو بڑے تڑکے لاندے نے میڈیا تے آگے کہ جی میں تے انج کر داں گا, میں انج کر داں گا, میں انج کر داں گا. اس تحریک لبیک کے کارکنان کے اوپر گولیاں برسائی گئیں, ان کے منہ پر گولیاں ماری گئیں. آج تمہیں بڑی خلاقیت یاد آ رہی ہے سر. ثانیہ ماڈل ٹاؤن کی دفعہ ابھی میں بات کرنے لگا ہوں اس کے اوپر, ثانیہ ماڈل ٹاؤن کے اوپر کہ جو انہوں نے بات کی پرویز لائی صاحب نے, کی گل کر دے پے نے میر جعفر اور میر صادق نے ہماری حکومت گروائی اور نیوٹرلز اور یہ جو ہیں یہ امپورٹڈ حکمران, انہوں نے جی مل کے امریکہ کی رجیم کے ساتھ, امریکہ کی رجیم کا حصہ بن کے میری حکومت کا تختہ الٹایا اور میری حکومت کا خاتمہ ہوا. کنی وری میں گل کر چکی ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان جس عمر عطا بندیال, جس چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے اوپر آپ کو سب سے زیادہ اعتماد ہے, جو عدالت کے سربراہ ہیں, جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس ہیں, سر وہ کہندے پے نے کوئی سازش نہیں ہوئی. سر تسی جھوٹ بولتے پے ہو. تسی پھر ایک جگہ تے تسی ملتے ہو امریکہ دے سفیراں نال, ایک جگہ تے تسی ملتے ہو امریکہ دے نمائندیاں نال, ایک جگہ تے تسی امریکہ دے فون سنتے ہو, ایک جگہ تے تسی کہندے ہو کہ جی اسی دوستی کران گے, ایک جگہ تے تسی کہندے ہو کہ جی اسی غلامی نہیں کران گے. مطلب یار واٹ از دس؟ یہ کیا ہے؟ یہ قوم کو آپ پاگل بنا رہے ہیں. اس ٹرک کی بتی کے پیچھے آپ لگائیں گے قوم کو کہ جی قوم پاگل ہے, قوم آپ کی باتوں میں آ جائے گی.
کیا اتنی بیوقوف ہے قوم کی؟ قوم آپ کی جو ہے وہ باتیں سنے گی, آپ اخلاقیات کے بھاشن دیں گے اور آپ کی باتیں سنی جائیں گی. پھر جی انہوں نے کی کیتا, کہندے نے کہ جی وہ میری حکومت نو ڈیگیا گیا, امپورٹڈ حکمران جڑے نے امریکہ نال رلے ہوئے سی. ابھی تک یہ فوج کو گالیاں دے رہے ہیں. امپورٹڈ حکمران جو انہوں نے کہا انہوں نے تو چھڈو, انہوں نے گولی مارو تسی. ابھی تک یہ فوج کو گالیاں دے رہے ہیں, ابھی تک یہ ریاستی اداروں کو گالیاں دے رہے ہیں. اور یہ جو نیوٹرل کہہ کے یہ جو مخاطب کرتے ہیں, یہ فوج کو کہتے ہیں. یہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو ٹارگٹ کرتے ہیں, ISI چیف ندیم انجم کو ٹارگٹ کرتے ہیں, یہ پاکستان کی افواج پاکستان کو ٹارگٹ کرتے ہیں. اور ان کی گھٹیا سوشل میڈیا ٹیم آپ نے دیکھی ہوگی جو سارا دن بیٹھ کے سوشل میڈیا پہ گالیاں دیتی ہے, جنہوں نے کام ہی کوئی نہیں ہے گا سوائے گالاں کڈن تو. ساڈے ورگے صحافیاں نو گالاں کٹ دتیاں, ساڈے ورگے صحافیاں دی ماں پینک کر دیتی, اگوں گیا کہ جی تسی انج ہیگے ہو تسی. میرے کئی ایسے دوست جو اس جرنلزم کی فیلڈ میں باقاعدہ طور پر کام کر رہے ہیں, سر ان کے ساتھ کیا کیا ہوا میں آپ کو بتا نہیں سکتا. سوشل میڈیا پہ کیسی کیسی گندی اور غلیظ قسم کی گالیاں دی گئیں PTI کی طرف سے. ان کے کارکنان کو 15-20 ہزار روپیہ ماہانہ ملتا ہے گالیاں نکالنے کا. اور جدوں سوشل میڈیا تے پھڑے جاندے نے منیب کیانی ورگے بچے ٹیٹو پارٹیاں لاندے تے انہاں نو پھڑ کے جدوں اندر پائیدا ہے تے وہ کہندے نے کہ جی شہباز گل نے کام کروایا ساڈے کولوں, وہ کہندے نے ساڈے کولوں عمران ریاض کروا رہا سی, سمی ابراہیم کروا رہا سی, عمران خان کروا رہا سی, بشرا بی بی کروا رہی سی, اس تو بعد ارسلان خالد کرا رہا سی. اور ارسلان خالد جو اس کا مرکزی کردار ہے ان کی سوشل میڈیا ٹیم کا, جس کو بشرا بی بی کی آڈیو لیک ہوئی اور وہ بتا رہی ہیں کہ ارسلان بیٹا فوج نو کس طرح گالاں کڈنیاں نے, فوج کے خلاف کس طرح بولنا ہے. ارسلان بیٹا آپ کو بتا رہی ہوں کہ عمران خان صاحب کو کچھ نہ ہو, تسی نیوٹرلز نو نہیں چھڈنا. مطلب اتنا ڈرٹی مائنڈ سیٹ یار جس شخص کا ہو, جو پاکستان کی افواج پاکستان کو گالیاں دے, جو پاکستان کے اداروں کو گالیاں دے, جو پاکستان کی عدالتوں کو گالیاں دے, اس شخص سے تسی کس طرح اعتبار کر سکتے ہو؟ اس شخص تواڈے ملک دا لیڈر ہو سکتا ہے. آپ خود اندازہ لگائیں کہ جو شخص پاکستان کے اداروں کو گالیاں دے رہا ہے وہ پاکستان کا لیڈر کہلاتا ہے, وہ پاکستان کا خیرخواہ ہو سکتا ہے, وہ پاکستان کا اچھا سوچ سکتا ہے. پھر اے بھی چھوڑو, اے بھی کہندے نے کہ جی دھاندلی ہوئی ضمنی انتخابات میں اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جو چیف ہے سکندر سلطان راجہ وہ بکیا ہوا سی, ONGC. سر آپ کسی کے دروازے پہ ایک دفعہ پتھر ماریں, 2 دفعہ پتھر ماریں, 3 دفعہ پتھر ماریں, چوتھی دفعہ بندہ تو باہر نکل کے چپیڑ مارے گا. سر آپ نے اداروں کو بدنام کیا, اپنے مقاصد کے لیے بدنام کیا. چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ جو ایک بڑے کمپیٹنٹ, ایک بڑے ایماندار اور ایک بڑے ویل ایجوکیٹڈ شخص ہیں, انہی کے اوپر آپ نے اعتبار کیا. جب آپ نے عادل عباسی صاحب کو انٹرویو دیا جو ہمارے دوست ہیں, ان کو انٹرویو دیتے ہوئے آپ نے کہا کہ سکندر سلطان راجہ ایک بڑا اچھا بڑا کمپیٹنٹ آدمی ہے اور مجھے اس پر اعتبار ہے کہ یہ پہلا چیف الیکشن کمشنر آیا ہے جس کے اوپر لوگ دل سے اعتبار کرتے ہیں, اس شخص کو لوگ دل سے تسلیم کرتے ہیں کہ یار یہ بڑا کمپیٹنٹ آدمی ہے. جبکہ اس سے پہلے جو تھے وہ جسٹس سردار رضا جو سپریم کورٹ کے جج بھی رہے, ان کے اوپر بڑے الزامات لگتے رہے, لیکن ان کے اوپر تو عمران خان صاحب کو اعتبار تھا. پھر جب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 20 حلقوں میں ضمنی انتخابات کروائے تو وہ ریزلٹس عمران خان صاحب کے حق میں آئے. 15 سیٹیں عمران خان صاحب جیتے, 5 سیٹیں جو ہے وہ نون لیگ جیتی. تو عمران خان صاحب کیسے کہتے ہیں کہ جی دھاندلی ہوئی ہے, پھر یہ کہتے ہیں دھاندلی ہوئی ہے, اور پھر یہ کہتے ہیں کہ جی جو چیف الیکشن کمشنر ہے وہ نون لیگ کا بندہ ہے, وہ انہیں نیوٹرلز نے تجویز کیا تھا اور یہ حکومت کا بندہ ہے. اگر تو سر وہ حکومت کے بندے تھے تو پھر آپ الیکشنز کیسے جیت کے؟ پھر تو آپ کا یہ بیانیہ اپنی موت آپ مر گیا, فوت ہو گیا اور اسی گڑھے میں جا کر گر گیا جہاں سے آپ نے اٹھا کر یہ بیانیے کو زندہ کیا تھا کہ جی یہ جو ہے یہ لوگ اس کا مرکزی کردار ہے اور یہ لوگ جو ہیں وہ سازش میں انوالو تھے. یہ بھی جھوٹ ثابت ہوا. پھر جی مجھے نااہل کروانے کی کوشش ہو رہی ہے تاکہ مجھے اور نواز شریف کو ایک ساتھ کھڑا کر دیا جائے اور عمران خان کو یاد نااہل کر دیا جائے اور کہا جائے کہ جی دیکھو اب نواز شریف بھی پاکستان آ رہا ہے تو دونوں کی نااہلی کو جو ہے وہ ختم کر دیا جائے. آپ کے لیے انصاف کے سٹینڈرڈز, آپ کے لیے انصاف کے پیمانے ڈیفرنٹ نہیں ہیں, نہ نواز شریف صاحب کے لیے انصاف کے پیمانے ڈیفرنٹ ہے. اس ملک میں فیصلہ عدالتوں نے کرنا ہے, آنریبل کورٹس نے کرنا ہے, معزز عدالتیں فیصلہ کریں گی کہ کس شخص کو کون سی سزا دینی ہے, آئین اور قانون کے مطابق دینی ہے. آپ کا تو کیس ہی ڈیفرنٹ ہے نواز شریف صاحب سے. نواز شریف صاحب کو تو اس بنیاد پر نااہل کیا گیا کہ انہوں نے بیٹے کی کمپنی سے تنخواہ نہیں لی تو ان کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے ڈسکوالیفائی کر دیا, تاحیات نااہل قرار دے دیا. آپ کا کیس ہے کہ جی آپ نے ممنوعہ فنڈنگ جو ہے اس کو
شو نہیں کیا, آپ نے ممنوعہ فنڈنگ لی, آپ نے ثابت نہیں کیا. دوسرا, الیکشن کمیشن آف پاکستان میں آپ پہلے دن سے جھوٹا بیان الفی دیتے رہے اور اس کے بعد آپ جھوٹے بیان الفی جمع کرواتے رہے. پھر آپ نے کیا کیا, پھر جی آپ نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اوپر دباؤ ڈالا کہ کسی طرح فوراً ممنوعہ فنڈنگ کا فیصلہ نہ آ جائے, ممنوعہ فنڈنگ کیس کا فیصلہ نہ محفوظ ہو جائے. اور انہوں نے 8 سال سٹرگل کے بعد یہ جب فیصلہ دیا, جب عدالتوں کو ہم کہتے تھے کہ جی عدالتوں کو آزاد ہونا چاہیے, تو آج اگر ایک چیف الیکشن کمشنر اور ایک الیکشن کمیشن کا ادارہ آزاد ہے تو اس میں کیا پرابلم ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی ہچکچاہٹ والی بات نہیں ہے. اور پھر جی مجھے نواز شریف کو جی ایک ساتھ رکھا جا رہا ہے. سر نواز شریف کا تو کیس ہی ڈیفرنٹ ہے. آپ کا تو کیس یہ ہے کہ آپ نے بیرون ملک جتنے بھی لوگ ہیں ان سے پیسے لیے, باہر کے ممالک سے آپ نے پیسے لیے, اسرائیل سے آپ نے پیسے لیے, آپ نے اس کو فنڈنگ کے طور پر پروو نہیں کیا, ثابت نہیں کیا, الیکشن کمیشن کو کوئی آپ نے شواہد نہیں دیے, کوئی ریکارڈ فراہم نہیں کیا. آپ 5-6 سال تک وہی جھوٹا بیان الفی جمع کرواتے رہے. پھر آپ نے بینک اکاؤنٹس کی جو بینک اکاؤنٹ سے ہونے والی جو ٹرانزیکشنز ہیں اس کو ثابت نہیں کیا. آپ کے پاس تو کوئی ثبوت ہی نہیں ہے. اب آپ کو اگر ایک ٹرائل کا موقع دیا جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں آپ جا کر اپنی بے گناہی ثابت کریں تو سر کریں, بہت اچھی بات ہے, کرنی چاہیے آپ کو. پھر جی یہ بھی چھوڑیں, یہ جو اب پرویز الہی صاحب ہیں جی, انہوں نے ایک بڑا امپورٹنٹ قسم کا سٹیٹمنٹ دیا اور وہ کہتے ہیں, پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی عمران خان اور فوج کی جی میں نے صلح کروا دی ہے, اور رانا ثناء اللہ صاحب کو جی میں ثانیہ ماڈل ٹاؤن میں پھانسی لگاؤں گا, اور وہ کہتے ہیں کہ جی ان کو کسی صورت سیکورٹی نہیں دی جائے گی نون لیگ کو. پرویز الہی صاحب جو ہے نا, پرویز الہی صاحب نے یہ جو بات کی ہے یہ عمران خان صاحب کو اب وہ اپنا لیڈر تسلیم کریں. سب سے پہلی بات کہ وہ پرویز الہی صاحب جو لوگ تانا دیتے ہیں نواز شریف صاحب کو کہ جی انہوں ضیاء الحق صاحب لے کے آئے سی گودی چبا کے, تو پرویز الہی صاحب بھی اسی نرسری سے آئے ہیں. اسی نرسری میں انہوں نے بھی جنم لیا جس نرسری میں نواز شریف کو جنم دینے کا تانا دیا جاتا ہے. پھر پرویز الہی صاحب جو ہیں انہوں نے ضیاء الحق کے بعد نواز شریف کو اپنا لیڈر تسلیم کیا. جب ایک ہی مسلم لیگ ہوتی تھی تو اس کے بعد انہوں نے نواز شریف صاحب کو اپنا لیڈر تسلیم کیا. پھر اس کے بعد مسلم لیگ کاف بنی جس کو پرویز مشرف نے بنایا, اور کاف لیگ کو بنانے کے بعد جب وہ اس کے سربراہ تھے چودھری شجاعت حسین صاحب, تو پرویز الہی صاحب نے ان کو اپنا لیڈر تسلیم کیا. پھر اس کے بعد عمران خان صاحب جو ہیں ان کو وہ اپنا لیڈر تسلیم کر رہے ہیں, اور پرویز الہی صاحب کہتے ہیں کہ جی ثانیہ ماڈل ٹاؤن میں ان کو میں پھانسی لگاؤں گا. میں پرویز الہی صاحب سے بڑے عزت اور احترام کے رشتے کے ساتھ یہ پوچھنا چاہتا ہوں, سر آپ کو ثانیہ ماڈل ٹاؤن بڑا جو ہے وہ بڑی آپ کو یاد آ رہی ہے, ہمیں بھی بڑی یاد آتی ہے. بالکل بے گناہ گولیاں چلیں, بالکل غلط ہوا جو ہوا ان فیملیز کے ساتھ جن کے پیاروں کے اوپر جو ہے وہ گولیاں چلائی گئیں, اندھا دھند فائرنگ کی گئی, بالکل غلط ہوا. لیکن سر تھوڑا سا یہ بتا دیں کہ جو لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے جسٹس علی باقر نجفی کا, جو تفصیلی فیصلہ ہے ثانیہ ماڈل ٹاؤن کے اوپر, اس کو کیوں نہیں عدالت میں جا کے چیلنج کرتے؟ وہ فیصلہ آئین اور قانون کے مطابق ہے, میرٹس کے بنیادی اصولوں کے مطابق ہے. اس کے اوپر جا کے سپریم کورٹ آف پاکستان میں ریٹ پٹیشن دائر کر دیں, جائیں جا کر سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس کو چیلنج کر دیں, درخواست کے لیے وہ کیس سماعت کے لیے مقرر ہو جائے گا. اور پھر ثانیہ ماڈل ٹاؤن کی بات یہ پرویز الہی صاحب کر رہے ہیں طاہر القادری صاحب کی طرح, جو تحریک منہاج القرآن کے سربراہ ہیں. الزام تو یہ تھا نا کہ ان کے کارکنوں کے اوپر جی گولیاں چلائی گئیں, اور اس وقت وزیر قانون تھے پنجاب کے رانا ثناء اللہ خان صاحب, 2014 کا واقعہ. اور اس وقت یہ موقف اپنایا جا رہا تھا کہ جی چونکہ ان کو منع کیا جا رہا تھا, لوگوں کو یہ منع نہیں ہوئے تو گولیاں چلا دی گئیں. اب پولیس نے تو چلا دی گولیاں, اور پولیس کا موقف تھا کہ جی ان کے پاس اسلحہ ہے طاہر القادری صاحب کے لوگوں کے پاس. تو طاہر القادری صاحب تے جی پاکستان کوئی نہیں آ رہے, انہوں نے ثانیہ ماڈل ٹاؤن دی جی انی فکر ہوندی تے وہ 2014 دے حالت تک اتنے بیٹھے ہوندے, وہ انصاف لے کے جاندے, لیکن چونکہ ان کو فکر نہیں ہے اور ظاہری سی بات انہوں نے اپنے کارکنوں کو آگے کر دیا. میں مذہبی اسکالر کے طور پر کہا طاہر القادری صاحب کا بہت بڑا فین ہوں, ان کی بڑی تعریف کرتا ہوں, ان کو دل سے تسلیم کرتا ہوں, لیکن یہ جو سیاسی پنڈت بن کے انہوں نے جو اس قسم کے بیانات دیے ہیں یہ پرویز الہی صاحب نے, یہ پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ اپنے قد سے بڑی بات کر رہے ہیں. اس طرح کی بات کرنی ان کو زیب نہیں دیتی کہ جی میں رانا ثناء اللہ نو پھانسی لا داں گا. سر آپ سیاسی مخالفت میں آپ کسی کے اوپر بھی کمنٹ کریں, لیکن آپ اتنا پرسنل نہ ہو کہ آپ اس کو کہیں گے جی میں ان کو پھانسی لگا دوں گا. پھر پرویز الہی صاحب جو ہیں ابھی تک تو وہ عمران خان صاحب کو نیتیاں بدلنے کا تانا دیتے رہے,
کہ جی عمران خان صاحب دی نیپیاں صاف کیتیاں, اس تو بعد انہوں نے فیڈر منہ چ پایا, اس تو بعد انہوں نے گودی چ بہا کے پھر انہوں نے لے کے آئے. تو یہ پرویز الہی صاحب نے جو انٹرویو دیا تھا یہ مہر بخاری صاحبہ کو دیا تھا, اور مہر بخاری صاحبہ کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے ان تمام باتوں کا اعتراف کیا تھا, اور اب وہ کس منہ سے یہ بات کر رہے ہیں. اور میں کوئی زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا. پرویز الہی صاحب جو ہیں اب وہ عمران خان صاحب کو اپنا لیڈر تسلیم کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, ان کو کرنا چاہیے, ان کا اپنا ایک رائٹ ہے, لیکن اس طرح کے بیانات دینا کہ جی رانا ثناء اللہ کو پھانسی لگا دوں گا, سر اگر آپ کو بہت تحفظات ہیں تو پھر آپ جائیں عدالتوں میں جا کر اس کیس کو چیلنج کریں, اس کیس کے اوپر جا کر عدالتوں سے انصاف مانگیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ میں کبھی بھی اس بات کی جو ہے وہ تعریف نہیں کروں گا کہ شہباز گل کو جی سزا سنا دی جائے, اس کا کورٹ مارشل ہو, بالکل نہیں ہونا چاہیے. ایک سویلین اگر اس نے غلط کام کیا ہے تو اس کی سزا پارلیمنٹ تجویز کرے, عدالتیں تجویز کریں, اس کے ساتھ بے گناہوں والا جو ہے وہ ثبوت اس کے ساتھ جو ہے وہ اس قسم کا برتاؤ نہیں ہونا چاہیے, اس کے ساتھ اس قسم کا رویہ نہیں ہونا چاہیے. اور اگر آج رانا ثناء اللہ صاحب کے اوپر الزام ہے تو سر آپ جائیں عدالتوں میں, کیوں نہیں جاتے, آپ جا کے عدالتوں میں ثابت کریں. تو جی عمران خان صاحب جو ہیں وہ ایٹ دی اینڈ اس کو اختتام کی طرف لے کے جاؤں گا کہ فارغ ہیں, ختم شد ہیں, بالکل ٹوٹلی طور پہ فارغ ہو چکے ہیں. اور وہ جس قسم کی انہوں نے لاہور کے ہاکی اسٹیڈیم کے جلسے کے دوران باتیں کی ہیں, یہ ایک حواس باختہ شخص کی تقریر ہوتی ہے جو ڈرا ہوتا ہے, جس کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے پلے کچھ نہیں ہے. تو یہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ بیسیکلی ختم شد ہیں, فارغ ہیں, بالکل ناکام ہیں, اور اب یہ اقتدار میں کوئی نہیں آتے ہیں. میں تو لکھ کے دینوں تیار ہوں. تو انشاءاللہ جی ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.